बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख़ है 8 मार्च और दिन है हफ्ते का। काफ़ी सारी ख़बरें आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन सबसे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ अमेरिका से इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से आपके साथ में शेयर करता चलूँ जी। ट्रंप ने इमरान खान के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल कर लिए हैं कि आई विल मेक श्योर इट विल माई टॉप प्रायोरिटी। 2 ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से ट्रंप की मुलाकात का अहवाल आपके साथ में शेयर करूंगा, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि ट्रंप के शुक्रिए के बावजूद पहले तो ये तासुर दिया गया ना जी कि हमारे तो बड़ा जो है वो ज़बरदस्त ये मामला हो गया है, लेकिन अब इस चुनतखब हुकूमत के अंदर से ये बात कही जा रही है कि ट्रंप का कोई पता नहीं, कि ट्रंप ने ये तो कह दिया है लेकिन उसके बावजूद ट्रंप का कोई पता नहीं। तो हुकूमत के अंदर से ये क्यों कहा जा रहा है, ऊपर से इंटरनेशनली ये क्या जो डेवलपमेंट्स है वो हो रही है, ट्रंप ने इमरान खान साहब के हवाले से क्या कहा है, इस सारे मामले के हवाले से तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी आपको एक तस्वीर में दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीर ज़रा देखिएगा। ये मुख्तलिफ अखबारात हैं और अखबारात का फ्रंट पेज है और उस फ्रंट पेज के ऊपर आप ये देखें मरीम नवाज़ की जो तस्वीरें हैं ये लगी हुई हैं। ये मरीम नवाज़ की इश्तिहारात जो मुहिम है वो चल रही है और अखबारों को इस तरह से नवाजा जा रहा है वो कारकर्दगी दिखाने के लिए जो कि असल में ग्राउंड में है ही नहीं। और ये आज भी ये समझते हैं कि अखबारात में हम इश्तिहार दे देंगे, टीवी पर हम इश्तिहारात दे देंगे तो उसके बाद हमारा जो नैरेटिव है, हमारा जो बयानिया है वो बिक जाएगा और आवाम इसको एक्सेप्ट कर लेगी। हालांकि अब ऐसा नहीं होने वाला। सोशल मीडिया के इस दौर में अवेयरनेस आ गई है आवाम में और आवाम अब इस किस्म की किसी भी चाल के अंदर नहीं आने वाली। दूसरे नंबर पर जी काबीना में जो ये कुछ नए जो लोग शामिल किए गए हैं जिनमें एक परवेज़ खटक साहब भी हैं, इनको क्यों शामिल किया गया इसका मकसद मैं आपको बताता हूँ। नजम सेठी साहब हैं जी, जिनके हवाले से ख्याल किया जाता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के ही करीबी और इस चुनतखब हुकूमत के ही करीबी हैं। वो ये कहते हैं कि परवेज़ खटक एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं और हमेशा रहे हैं, उनको अब इस्तेमाल किया जाएगा। अब उनको ड्यूटी के लिए बुला लिया गया है क्योंकि इमरान खान केपीके में पॉपुलैरिटी में डेंट नहीं पड़ रहा। तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी में डेंट नहीं पड़ रहा तो क्या किया जा रहा है जी कि परवेज़ खटक को आपने काबीना में शामिल कर लिया और परवेज़ खटक का काम क्या होगा कि वो इमरान खान की पॉपुलैरिटी में डेंट डालेंगे। इस हवाले से तलाल चौधरी ने भी एक शो में कहा है जी कि परवेज़ खटक का दाखिला से जो है वो जो वज़ारत दाखिला उसमें उनका कोई काम नहीं होगा कि वो वहाँ पर कुछ मशवरे या उस हवाले से कोई इक़दामात करें। तो अगर उनका ये काम नहीं है तो उनको वो जो कलम बंदान है मुशीर का फिर वो क्यों दिया गया है और उनका असल क्या काम है जी, ये नजम सेठी साहब की जानिब से बता दिया गया है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो चूँकि उनके बड़े करीब है और इमरान खान की पॉपुलैरिटी में डेंट नहीं डाल रहा तो ये डेंट डालेंगे। मैं वाज़े करता चलूँ जी कि बड़े बड़े इमरान खान की पॉपुलैरिटी में डेंट डालने की उन्होंने कोशिश की है लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जहांगीर तरीन, अलीम खान, इसके अलावा इमरान खान साहब की इमेज को ख़राब करने की कोशिश की गई, इद्दत केस, दीगर केसेस, क्या हुआ, कुछ भी नहीं कर सके आप इमरान खान का। इमरान खान की मकबूलियत बढ़ती रही, यहाँ तक कि अदालतों को बज़ाहिर कंट्रोल कर लिया गया कि इमरान खान को कहीं यहाँ से रिलीफ ना मिल जाए। तो अब भी कोशिशें मज़ीद करके देख लें। असल में इमरान खान जो है उसके साथ जो भी उससे अलहदा होगा उसकी वैल्यू सिफर है, उसके अलावा उसकी वैल्यू नहीं होगी। और इमरान खान के साथ अगर वो मिलेगा तो फिर उस सिफर की जो वैल्यू है वो 10 भी हो सकती है, वो 100 भी हो सकती है। तो ये बात अभी तक ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। फिर इसी तरह से जी ये मरीम नवाज़ जो मुहिम वगैरह इनकी चल रही है जी। आज के अखबारात में 4 सरकारी इश्तिहारात जिनमें से 3 पंजाब हुकूमत और 1 वफाकी हुकूमत का है। मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ की तस्वीर के साथ आधे आधे पेजिस के 2 इश्तिहार भी शामिल। एक इश्तिहार में शहबाज शरीफ की तस्वीर, टैक्स 2 पाकिस्तानियों ताकि मियाँ नवाज शरीफ की तस्वीर अखबारों में छपवा कर इन्हें पाकिस्तानी सियासत में ज़िंदा रखा जाए। ये सदीक जान साहब की जानिब से जो ट्वीट है वो किया गया। तो हुकूमत की क्या प्रायोरिटीज़ हैं वो आपके सामने मैंने रख दी हैं। दूसरी तरफ जी ट्रंप का जो मामला है उस तरफ बढ़ते हैं। राना सनाउल्लाह ने ये जो थैंक यू का मामला है इसके ऊपर उन्होंने एक शो के अंदर क्या कहा है, वो कहते हैं जी जिस तरह अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक तारीफ करके हुकूमत को खुशगवार हैरत में और मुखालफिन को मायूसी में मुब्तला कर दिया, इसी तरह उनका कुछ पता नहीं कि कल कोई और तरह की बात कर दें।
یعنی کہ آج وہ تھینک یو کہہ رہے ہیں تو کل جو ہے وہ کچھ اور طرح کی بات کریں گے. یعنی کہ جو یہ خود ایک بیانیہ یا تاثر بنانے کی کوشش کر رہے تھے جی کہ تھینک یو ہو گیا ہے اور ہماری بڑی اہمیت ہے اور دست شفقت ہمارے سروں پر ہے, عمران خان کا کچھ نہیں بننا, اس پر یہ خود ہی ڈینائی کر رہے ہیں. اور رانا ثناء اللہ کی جانب سے جو بیان ہے وہ دیا گیا, اور ظاہر سی بات ہے یہ بیان ایسے نہیں آیا. یہ بیان کیوں آیا ہے اس کی بھی ریزنز جو ہیں میری نظر میں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیں, میں نے پہلے بھی یہ بات آپ سے کی تھی کہ یہ جو ایک حوالگی کا معاملہ ہوا اور تھینک یو ٹرمپ نے کیا ہے, یہ صرف اور صرف ایک ایونٹ کی بنیاد پر تھا. یا آپ یوں سمجھے کہ ٹرمپ جو ہے وہ ایک کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی کے اوپر ہے, اس کو آپ نے وہ ایک حوالگی کی اور اس نے آپ کا جو تھینک یو ہے وہ کر دی اور آپ کی بلے بلے ہو گئی. اس سے آگے چیزیں نہیں ہیں, اس کو بس آپ بھول جائیں. بس یہ ایک ایونٹ جو ہے وہ ہو گیا, یہ مسلسل پالیسی نہیں ہے. پالیسی کیا ہے یہ ذرا سنیے. عاطف خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر لیڈر ہیں یو ایس اے میں, اور جو اوورسیز پاکستانی وغیرہ چیزوں کو لیڈ وغیرہ کر رہے ہیں وہاں پر لابنگ کمپین یا عمران خان صاحب کے لیے خوشیاں, اس میں بھی یہ جو ہے یہ بھی اس میں ہیں. انہوں نے ایک انٹرویو دیا, اس انٹرویو میں یہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ایک تو اس بات کی انہوں نے بھی تصدیق کی کہ ٹرمپ کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی کے اوپر چلتا ہے, اور یہاں پر جو اوورسیز پاکستانی ہے نا, ہم نے الیکشن سے پہلے ٹرمپ کا ساتھ دیا تھا, اور 10 کے قریب ادارے ایسے ہیں جی جنہوں نے اون کیا ٹرمپ کو اور اس کی کہا جی کہ ہم اس کی جو حمایت ہے وہ کرتے ہیں, اور اوورسیز کمیونٹی نے جو اس کو ووٹ دیا اور ٹرمپ سے جو ملاقاتیں اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے جو کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے, جو انسانی حقوق کی وائلیشن وغیرہ اور یہ دیگر معاملات ہو رہی ہیں, جو رجیم چینج ہوا ہے, اس کے اگینسٹ آپ نے کھڑا ہونا ہے. آپ نے سرپرستی اس کی نہیں کرنی ہے, دست شفقت جو ہے وہ آپ نے نہیں رکھنا. تو اتنا کچھ اگر دیا گیا ہے تو پھر اس کے بعد ٹرمپ کی طرف سے بھی اب یہ نہیں آئے گا کہ وہ دھوکہ دے دے گا. اور ٹرمپ نے 2 پاکستانیوں سے الیکشن کے پہلے کی انہوں نے انکشاف کیا, اور یہ آج انہوں نے جو انکشاف ہے وہ کیا ہے. 2 اوورسیز پاکستانیوں کی ان سے ملاقات ہوئی, اور اس میں ٹرمپ نے یہ الفاظ استعمال کیے, اور یہ ڈائریکٹ ملاقات تھی کہ آئی ول میک شیور اٹ ول مائی ٹاپ پریورٹی. یعنی کہ عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے یہ ان کی ٹاپ پریورٹی ہوگا. عمران خان صاحب کے معاملے سے مراد جو انسانی حقوق کی وائلیشنز یا جو جعلی مقدمات ہے, جو غیر آئینی قانونی جو کام ہے وہ ہو رہے ہیں, یا جو بائیڈن انتظامیہ میں سرپرستی تھی وہ چیزیں نہیں ہوں گی. تو پالیسی کیا ہے ٹرمپ کی, اس نے اس ٹائم بھی بتا دیا, اور اس ٹائم ٹرمپ نے جو فائدہ لینا تھا وہ لیا, اور اب دینے کی باری ہے. تو اب آپ چیزوں کو کمپیئر کر کے دیکھیں جی. رانا ثناء اللہ کو جو بیان ہے, اگر واقعی سب کچھ ٹھیک ہے تو رانا ثناء اللہ یہ بیان کیوں دے رہے ہیں کہ ٹرمپ کا کوئی پتہ نہیں, وہ بعد میں کچھ بھی کر سکتا ہے. اور پھر یہ جو ملاقاتیں ہونا اور یہ جو حوالگی ہوئی ہے اس کو ایک ایونٹ قرار دینا, یہ ساری ڈاٹ کنیکٹنگ آپ کریں تو آپ کو حکومت کی گھبراہٹ کا جو اندازہ ہے وہ ہو جائے گا. پھر اسی طریقے سے جو ولسن کے اوپر ہم آتے ہیں. جو ولسن آفس سے بھی جو ملاقات ہے وہ ہوئی, اور کل ملاقات ہوئی ہے. یہ بھی عاطف خان صاحب نے انٹرویو دیا, اس میں یہ سارے وہ انکشافات کر رہی ہے, یہ بھی عاطف خان صاحب نے کہا ہے کہ جو ولسن آفس کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے, اور چونکہ وہاں پر بھی لابنگ کی جا رہی ہے کہ جو ولسن اس بل سے پیچھے ہٹ جائے, جو پابندیوں کا بل ہے وہ بھی بڑا خطرناک بل ہے کیونکہ اس میں بھی بہت سارے طاقتور لوگوں کے نام ہیں. تو انہوں نے یہ میک شور کیا ہے جی, ہمیں ایک یقین دہانی کروائی ہے کہ یہ جو بل ہے یہ مزید سخت تو ہو سکتا ہے لیکن اسے کوئی ڈائلیوٹ نہیں کر سکتا, اور جو کچھ جو ولسن کر رہا ہے یہ ان پالیسیز کا ہی حصہ ہے, یہ خود سے وہ چیزیں نہیں کر رہا. اور یہ بھی ان کی جانب سے کہا گیا جی کہ 15 سے 20 دن کے اندر اس معاملے کے میں آپ کو جو چیزیں ہیں, جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ ہوتی ہوئی نظر آنا شروع ہو جائیں گی. تو یہ جی براہ راست جو اوورسیز پاکستانی ہیں, جو عاطف خان صاحب ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر لیڈر ہیں یو ایس اے میں, ان کی جانب سے یہ سارے جو انکشافات ہیں وہ کیے گئے ہیں. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس وقت کے لیے کچھ اچھی خبریں ہیں, جہاں پر یہ کہا جا رہا تھا جی کہ اب تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, تو وہاں پر یہ کچھ تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. حبیب اکرم صاحب نے ایک بڑے زبردست جو بیان ہے وہ دیا ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا عمران خان صاحب سے متعلق. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگانے کے چکر میں یہ حکومت خود دیوار کے ساتھ لگتی جا رہی ہے. دنیا ہماری باتیں نہیں سنتی, ہمارے کام دیکھتی ہے. دیکھا یہ جاتا ہے کہ سیاسی مخالفین کے ساتھ رویہ کیا ہے. دنیا ہمارے دستور, ہماری سیاست, ہماری عدالتیں دیکھ کر اپنا ذہن بناتی ہیں. اب یہ جو امریکہ سے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے عاطف خان صاحب نے کہا, اور حبیب اکرم صاحب جو ہیں جنہیں آفر بھی جو ہے وہ کیا گیا, وہ کیا کہہ رہے ہیں جی
کہ عمران خان صاحب کو آپ دیوار کے ساتھ لگانے کے چکر میں آپ خود دیوار کے ساتھ لگتے جا رہے ہیں، یعنی کہ جتنا آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چیزوں کو، اتنا ہی آپ کے ہاتھ سے چیزیں نکلتی جا رہی ہیں، اور جو دنیا میں آپ پرسیپشن بنا رہے ہیں تو وہ کوئی روٹی کو چوجی نہیں کہتے، یا وہ کوئی 5 سال کے چھوٹے بچے نہیں ہیں، ان کو سب کچھ معلوم ہے، وہ دیکھتے ہیں، خود انالائز کرتے ہیں کہ آپ کا اپوزیشن کے ساتھ رویہ کیسا ہے، آپ جو ہے اس کے بعد آپ کے کام کیا ہیں، پھر اس کے بعد جا کر وہ آپ کے حوالے سے اس طرح سے اپنا جو مائنڈ ہے وہ بناتے ہیں۔ اور موجودہ چنتخب کے کیا کام ہیں یہ اب ساری دنیا جان چکی ہے، کیونکہ یہ مکمل طور پر اب ننگے ہو چکے ہیں جو کچھ انہوں نے عمران خان کو ختم کرنے کے لیے کیا، لیکن عمران خان مزید پاپولر ہوتا گیا، اس کی مقبولیت مزید جو ہے وہ بڑھتی گئی۔ 2022 میں رجیم چینج سے کیا حاصل ہوا؟ پاکستان دہشت گردی سے متاثرہ ملک کی عالمی درجہ بندی میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ 2024 میں پاکستان میں دہشت گردی کے سب سے زیادہ حملوں اور ان میں ہلاکتوں کی ذمہ دار کالعدم تحریک طالبان پاکستان TTP ہے۔ گلوبل ٹیررزم انڈیکس GTI نے 2024 میں دہشت گردی کے چیلنجز کے اعتبار سے 163 ممالک کی درجہ بندی میں پاکستان کو چوتھے سے دوسرے نمبر پر پہنچا دیا ہے۔ تو یہ جی جب سے یہ PDM سرکار عمران خان صاحب کو نکالا گیا 2022 سے لے کر ابھی تک، یہ آپ کی کل جو کارکردگی ہے، اور یہ عالمی رپورٹس ہیں، اور جب آپ کو جانچا جاتا ہے تو انہی رپورٹس کی بنیاد کے اوپر آپ کو جو ہے وہ جانچا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ کو کس طرح سے ڈیل کیا جائے۔ آپ ایگزامپل دیکھ لیں، یہ جو کل ہوا ہے، احسن اقبال صاحب جو کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں گئے، وہاں پر اپنی طرف سے بڑے دانشور بن کے وہاں پر گئے، لیکن وہاں پر کیا ہوا، انہیں بےزتی کا جو سامنا ہے، ذلت کا جو سامنا ہے وہ ہوا۔ بعد میں انہوں نے بے شک اس کا جو جواب ہے وہ دیا، لیکن کیا ہوا، آپ کا مطلب ہے کہ آپ کو قرار تو دے دیا گیا، فارم 47 کا جو ہے وہ چنتخب آپ کو کہہ تو دیا گیا کہ آپ نے طاقتوروں کے ساتھ مل کر جو الیکشن ہے وہ چوری کیا، آپ کی 17 نشستیں تھیں اور 272 میں سے، لیکن آپ جو ہے وہ حکومت بنا کر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد بے شک آپ کہتے رہیں جو کچھ مرضی کہتے رہیں، ایک جو پرسیپشن ہے وہ تو بن گئی آپ کے حوالے سے۔ آخر میں جی آپ کو بتاتا چلوں، یہ مطلب عالمی پرسیپشن کی بات کر رہا ہوں، یا عالمی جو وہ چیزیں ہیں عالمی سطح کے اوپر آپ کے حوالے سے ایک وہ بن گیا کہ آپ کا کیا کردار ہے۔ آخر میں جی آپ کو بتاتا چلوں کہ آج جی پارلیمنٹ میں سیشن ہوا ہے، سینٹ سیشن، اور اون عباس بپی جنہیں اریسٹ کیا گیا تھا انہیں آج پارلیمنٹ لایا گیا ہے، ان کے پروڈکشن آرڈرز جاری ہوئے تھے۔ 2 لوگوں کے چیئرمین سینٹ جو ہیں یوسف رضا گیلانی، انہوں نے پروڈکشن آرڈر جاری کیے، ایک اون عباس بپی اور ایک سینٹر اعجاز چودھری۔ اعجاز چودھری صاحب کے اس سے پہلے بھی جو ہے وہ جاری ہو چکے ہیں پروڈکشن آرڈر، لیکن انہیں نہیں پارلیمنٹ لایا جا رہا۔ اور اب آپ دیکھیں آج دونوں کے جاری ہوئے پروڈکشن آرڈر، لیکن صرف اور صرف اون عباس بپی کو پارلیمنٹ لایا گیا، سینٹر اعجاز چودھری جو ہیں ان کو پارلیمنٹ میں نہیں لایا گیا۔ اس پر جی جو چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی ہیں جی، انہوں نے کیا کیا جی، وہ ذرا کہتے ہیں جی کہ غصے میں آ گئے، اور انہوں نے معاملہ استحقاق جو کمیٹی ہے اس کو بھیج دیا کہ کیوں ان کے پروڈکشن آرڈر کے اوپر بار بار امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا، وہ بار بار جاری کر رہے ہیں۔ لیکن میرے خیال سے اگر وہ واقعی ان کو ہے کہ ان کے آرڈرز پر امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا اور وہ بلانا چاہ رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ معاملہ استحقاق کمیٹی کو بھیجنے کے، کیونکہ کمیٹیوں کو معاملہ بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جی معاملہ بس جس ہوتا ہے GIT بنا دو، کمیٹی بنا دو، وہ وہاں پر چلتا رہے گا، تو آپ مطلب اس معاملے سے پیچھے ہو گئے ہیں۔ تو آپ کو کرنا چاہیے تھا کہ آپ اب طلبی کرتے ہیں ان لوگوں کی کہ بتایا جائے کہ آخر کیوں آپ جو ہے وہ پیش نہیں کر رہے۔ اون عباس بپی کو تو پیش کیا گیا، سینٹر اعجاز چودھری کو پیش جو ہے وہ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ لیکن ظاہر سی بات ہے جب نیت ہی نہ ہو تو پھر آپ یہی کریں گے، یا ظاہر سی بات ہے آپ خود جو ہے وہ اگر چنتخب ہو کر اگر آئے ہیں تو پھر اس کے بعد جنہوں نے آپ کو چوز کیا تو آپ کیسے ان کے اگینسٹ کوئی جو ایکشن ہے وہ کر سکتے ہیں؟ نہیں تو آپ امیجن کریں نا جی، یہ قائم مقام صدر ہوتا ہے چیئرمین جو سینٹ ہے، لیکن وہ پروڈکشن آرڈر جاری کر رہا ہے، اس کے احکامات ہیں، اس کے اوپر جو امپلیمنٹ ہے جی وہی نہیں کیا جا رہا۔ اون عباس بپی صاحب نے بتایا جی کہ کیسے ان کو رات گئے اٹھایا گیا، انہوں نے کہا جی کہ رات گئے جو ہے وہ سوئے ہوئے تھے اور اپنے روم میں، اور ان کا روم کا دروازہ توڑا گیا اور ان کو کالر سے پکڑ کر ان کو جو ہے وہ لے جایا گیا،
پھر ان کے اوپر کوئی کالا کپڑا ڈالا گیا اور پتہ نہیں شاید کچھ گھنٹے جو ہے وہ سفر میں رہے اور اس طرح سے جو ہے وہ ان کو رکھا گیا. تو یہ ساری کہانی آج انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس میں چونکہ ان کو لایا گیا تھا تو انہوں نے جو ہے وہ بتائی. پھر اس کے بعد واپس جو ہے انہیں جیل اب وہ چلے گئے ہیں. یہ جی آج کچھ عام ترین تفصیلات تھیں. رائے کا اظہار کیجیے گا. آج کی ویڈیو سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.